अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी आज का जो रिएक्शन है वो होने वाला है धमाकेदार किस्म का, क्योंकि मैं कुछ इस तरह के पॉइंट्स लेकर आ रही हूँ जो कि आपने अभी तक शायद नहीं सुने होंगे। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सितारा यासीन है वो फ़ख्र पाकिस्तान है। उन्होंने ऐसा कल्चर दिखाया है पाकिस्तान का, लोग दुनिया के सामने ऐसा कल्चर रखा है जो कि किसी यूट्यूबर ने आज तक नहीं रखा। तो मैं बीइंग अ पाकिस्तानी सितारा यासीन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जी। तो साथ ही इसके मैं बात करती हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ और थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई जो कुछ किया यासिर शामी ने, या जो उस वक्त उनके इर्द गिर्द हो रहा था जब उनकी माँ की तदफीन हो रही थी। जी, इस टॉपिक पर भी मैं बात करूंगी और दरमियान में मैंने एक कमेंट यहाँ पर शेयर किया है, जो कि मुझे उसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्या था वो कमेंट। और साथ ही हम बात करेंगे जनाब के सलमा यासीन जो हैं वो वापस अपने ऊपर वाले जो उनका घर था वहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं। नीचे वाला उन्होंने अपनी मदर वाला छोड़ दिया है पूरा पोर्शन, और वो क्यों छोड़ा है उसके पीछे की क्या कहानी है और क्या कुछ हो रहा है। और साथ ही जी फसादन बीबी ने उठाए हैं फिर से चंद सवालात। मैं तो इसके सवालात से तंग आ गई हूँ। और जनाब इसका जो घुमा फिरा देने वाला जो रिएक्शन होता है बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे तो नहीं समझ आता। आप लोगों को समझ आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताया करें। और साथ ही इसने उठाए हैं कुछ सवालात सलमा यासीन के फेस रिवील को लेकर, और साथ ही उन्होंने रखी है वहाँ पर वो पूरी स्टोरी जो कि उस टाइम सुनाई थी रईस असगर ने, और उन्होंने कड़ी से कड़ी मिलाई, झूठ को झूठ के साथ मिलाया। और वहीं पर हमें भी याद है, हम भी हैं रिएक्शन वाले, कि रईस असगर ने उस टाइम वो सारी बातें क्यों बोली थी। जी, तो और साथ ही हम बात करेंगे कि आज जो बम ब्लास्ट किया है सितारा यासीन ने अपनी वीडियो में। जी, तो इन सब बातों पर बात सुनने से पहले, रिएक्शन सुनने से पहले आप लोग बिल्कुल भी जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें। और बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, टाइम निकालती हूँ, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए कर दें मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कर दिया करें, हर वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जब आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास फ़ौरन उसी टाइम ही पहुंच जाए। तो खैर आते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ। जी, सितारा यासीन क्या हैं, उन पर मुझे एक पाकिस्तानी होने के नाते बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है। मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। ये उन्होंने अपना कल्चर दिखाया है पूरी दुनिया को, उन्होंने पाकिस्तान का कल्चर दिखाया है। लोगों को पता भी नहीं था पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, उन्होंने दिखाया। भाई प्याज लेने जाती थी वो, टमाटर लेने जाती थी, दूध लेने जाती थी, तो उन्होंने वो कल्चर यहाँ पर दिखाया है जो लोगों ने यहाँ पर देखा है। जबकि लोगों को पता नहीं था पाकिस्तान में भी आलू प्याज बिकते हैं और वो ख़रीदते हैं, औरतें भी ख़रीदने जाती होती हैं इस तरह। तो ये बातें की हैं आज सितारा की एक्सपोर्टर ने, तो मुझे बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई। और जो है ना, इतना मेरा मतलब साथ में दिमाग भी ख़राब हुआ कि भाई पाकिस्तानी कल्चर क्या दिखाया है सितारा ने, पाकिस्तान के कल्चर को क्या उसने दिखाया है। मतलब कि हस्बैंड को कितने जूते पड़वाने हैं आवाम से, कितनी गालियाँ खिलवानी हैं, ये दिखाया है इसने। या ये दिखाया है कि एक जब फैमिली होती है उसमें बहनें होती हैं, खाला होते हैं, चाचे होते हैं, मामे होते हैं, जो भी होते हैं, फिर उनको किस तरह से उनकी ज़ाती ज़िंदगी को एक्सपोज किया जाता है कहानी के नाम पर। या ये दिखाया है कि किस तरह से
ایک بندے کی نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ کس طرح سے افیئر چلائے جاتے ہیں، تعلقات رکھے جاتے ہیں، یا پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک سے طلاق لے کر دوسرے سے شادی کی جائے اور دوسرے کے مرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ دیور سے کیسے شادی کی جائے، یہ کلچر دکھایا ہے ستارہ یاسین نے۔ تو اس کلچر پر اس کو جو ہے وہ فخر کرتے ہیں ستارہ کے سپورٹر جو ہیں، اور اس کلچر کو دکھانے پر اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو، اور وہیں پر ہمارے اسی پاکستان میں ہی اتنے زیادہ اچھے ولاگرز ہیں، اتنی زیادہ وہ اچھی ولاگنگ کرتی ہیں، وہ اپنا کلچر دکھاتی ہیں، یا یہ ستارہ اپنی گندگی جو یہاں پر دکھاتی ہیں اس کو ہم کلچر کہیں۔ یہ اپنے ہسبینڈ کو جس طرح سے گالیاں پڑھواتی تھیں، خاموشی سے گالیاں پڑھواتی تھیں، خاموشی سے مطلب اپنے مذہب کو برا بھلا کہلواتی تھیں، خاموشی سے نبی کی سنت کو غلط نعوذ باللہ کہلواتی تھیں، اور کبھی ان کو ریپلائی نہیں کرتی تھیں، کچھ ان کو آنسر نہیں دیتی تھیں، کچھ ان کو نہیں بتاتی تھیں آگے۔ جو انڈین تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے مذہب میں کیا ہے، ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یا کچھ ہے، صرف اس کو ویوز چاہیے ہوتے تھے۔ اور ان انڈین کے ساتھ دیکھ لیں کہ آج تک کبھی ہماری ستارہ نے ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن میں اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی بھی طرح جو ہے وہ ربیع الاول کا دن منایا، کبھی اس نے اپنے منہ سے کوئی نعت، کوئی حمد، کوئی چیز ایسی سنائی ہو۔ اگر انڈیا میں ہولی ہو رہی ہے تو یہ عورت ہولی منا رہی ہوتی ہے، اگر دیوالی چل رہی ہوتی ہے تو یہ عورت دیوالی منا رہی ہوتی ہے، مطلب کہ ہر وہ کام کر لیا اس نے۔ ایون کہ یہاں پر نتاشا وکاس کو اتنا زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میرا اور اس کے مطلب جو لیڈی اس کی یہاں پر آ کر بات کر رہی تھیں، اس کا کلچر مطلب بتا رہی تھی، بہت زیادہ زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہی تھیں اس کی ولاگنگ میں، تو وہی کہہ رہی تھیں کہ ستارہ یاسین کے ساتھ یہ سب لوگ جلتے ہیں۔ کون جلتا ہے مجھے بتائیں؟ نتاشا وکاس جو ہیں انہوں نے ایون یہ تک کہا ہے کہ جب اس کا چینل ہیک ہوا تھا، جب اس کے ساتھ یہ پریشانی والا معاملہ بنا تھا، مطلب اگر جلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کے جب کسی کے حالات ہو رہے ہوں، کوئی ڈیفیم ہو رہا ہو، تو وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ تو ان ٹاپکس کو لے کر ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا، یہ اس نے غلط کیا، یہ کر دیا۔ اس کے اگین اس ٹائم ان سب لوگوں میں سے، ان سب ولاگرز میں سے کسی نے بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی۔ ریئیکشن والوں کی بات نہیں کر رہی میں، ان ولاگرز کی بات کر رہی ہوں۔ تو اس ٹائم نتاشا وکاس نے اس کو کہا کہ میں تمہارے چینل کو واپس لانے میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں اگر تم کہو تو، لیکن اس نے نتاشا وکاس کو منع کر کے کیوں پائل ملک کی خدمت لی، کیوں اس کی مدد لی، اور اس کے منہ سے جو کچھ اس کے بارے میں نکلا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ان ہسبینڈ وائف نے جب دیکھا تھا کہ کیا چل رہا ہے، تو اس کے اگین انہوں نے جو ویڈیوز بنائی تھیں، تو وہ بھی اس کے منہ پر میرے خیال میں ایک تمانچہ تھا اللہ کی طرف سے جو کچھ یہ یہاں پر کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا جواب ہے اس کی سپورٹر سسٹر کو، ستارہ کی جو سپورٹر ہیں جنہوں نے پہلے ہی ملتان کا نام جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ تو اتنے زمین اور آسمان کے کلابے ملانے سے پہلے سوچیں تو صحیح کہ کیا کلچر دکھایا ہے انہوں نے۔ اب ایک مثال کے طور پر ایک چولستان کا ہی آپ لے لیں کہ جو اتنے دنوں سے رپیٹ کر کر کے ہم تو تھک گئے تھے کہ سن کے چولستان کا اس نے گیٹ اپ وہ کرنا ہے اپنا، مطلب اس طرح سے اس نے ریڈی ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، لک کریٹ کرنا ہے۔ تو جب ہوا وہ کریٹ تو کیا دیکھا ہم نے، کیا دیکھنے کو ملا ہمیں؟ اتنی بری لک، اتنا برا اپنا اس نے فگر اپنا سامنے رکھا سب کے، پوری دنیا کے سامنے، اوپر سے اس نے حجاب والا ناٹک بھی ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو بس یہ ہے مطلب پاکستان کا کلچر، یہ دکھانے کو رہ گیا تھا۔ اور دوسری طرف یہ بات میں اس کے ساتھ ہی میں اٹیچ کرتی جاؤں گی کہ جس طرح آج اس نے اپنے دوسرے چینل کے لیے بات کی ہے، دوسرے چینل کے لیے یہ اس لیے بات بار بار کر دیتی ہیں کیونکہ اس کے ویوز جو ہیں وہ تو پورے ہو رہی رہے اس چینل سے، تو ویوز کو پورے کروانے کے لیے اس نے دوسرے چینل پہ لازمی آنا ہے، لازمی آنا ہے۔ اور یہ صرف ایک دھمکی تھی، ایک الٹیمیٹم تھا اس کی پوری فیملی کے لوگوں کے لیے۔ سلمہ کی بات میں نہیں کر رہی، سلمہ سمیت جتنے بھی لوگ تھے۔ اچھا، تو میں یہاں پر یہ بات بھی ساتھ میں اٹیچ کرتی جاؤں گی کہ جب اس کی ریگولر ویڈیوز آ رہی تھیں اور یہ
اپنی اگلی ویڈیو کی تیاری بھی کر رہی تھی. مطلب یہ روز کہتی تھی کہ آج بناؤں گی. آج ٹائم جب اس کا بھائی فاروق ادھر تھا، اس کی ماں ابھی نہیں آئی تھی، لیکن یہ روز اس کی تیاریوں میں لگی رہتی تھی. اور انہی دنوں ہی اعجاز شاہ نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہاں پر اپنی لائیو میں ایک بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب جب کہ ستارہ اپنی لائف کی سٹوری شیئر کر رہی ہے تو ہمارا تو ذکر کہیں نہ کہیں آئے گا ضرور، کیونکہ ہمارے ذکر کے بغیر اس کی سٹوری ادھوری ہے. اور اس دن کے بعد سے اس عورت نے ایک دن بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اب یہ جو ہے وہ بناؤں گی، ایپیسوڈ بنا رہی ہوں یا بناؤں گی یا کچھ اس طرح. مطلب اپنے اور انہی جو اس نے 2 یا 3 ایپیسوڈ ڈالی تھیں اس میں، تو اسی میں ہی یہ خود گڑبڑا گئی تھی، کیونکہ اس نے اتنے اس میں زیادہ جھوٹ بولے تھے تو وہ ہم نے اتنے زیادہ اس کے جھوٹ پکڑے تھے، تو وہیں پر ہی یہ گڑبڑا گئی تھی. اور اوپر سے جب اعجاز شاہ کی اس طرح سے ان کا یہ بیان آیا اس کے بارے میں، تو پھر انہوں نے بالکل سٹاپ کر لیا ہے وہاں پر. اور وہیں پر آپ دیکھیں کہ جب اس نے چارپائی کے نیچے والی کہانی سنائی تھی، چارپائی پر گناہ ہوتے ہوئے دیکھنے والی کہانی سنائی تھی، تو جن کو اس نے بلیک میل کیا تھا تو کیسے وہ سر پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ دوڑ کر پاکستان پہنچ گئے. جی یہ ایسی عورت ہے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی. یہ کیا اپنا کلچر دکھائے گی، یہ کیا پاکستان کی عزت کو آگے لے کر چلے گی. ہمیں تو کوئی اس میں ایسا ڈھنگ کا کام نہیں نظر آتا. اس کی ولاگنگ ہی دیکھ لیں تو اس میں پڑا کیا ہوتا ہے، بالکل فیک ہوتی ہے ولاگنگ. یہ جو گھر کا کام والا ٹائم ہوتا ہے، مطلب بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد جو ایک ماں کے لیے ریلیکسیشن ہوتا ہے، وہ سکون سے اپنے گھر کا سمیٹ کرتی ہے. مطلب پورے گھر کا کام کرتی ہے، جو کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے، بقول اس کے کہ اس کے پاس کوئی میڈ نہیں ہے، کوئی ہیلپر نہیں ہے. وہ ٹائم تو یہ کہتی ہے کہ میں سو جاتی ہوں. پھر جب اٹھتی ہے، میجیکل اس کی لائف ہے، تو وہاں پر ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، سارے کام ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس عورت، یہ دوسرے جو ان کی ولاگنگ دیکھتی ہے نا، جو محنت کرتے ہیں واقعی میں، جو اپنے گھر کا کام خود کرتے ہیں، نوش ہو گئیں، نتاشا ہو گئیں، یا پھر عروج ہو گئیں، مطلب یہ سارا کچھ جو خود کرتے ہیں، تو یہ کہتی ہے کہ میں بھی انہی کی لسٹ میں شامل ہوں. جس طرح کہ انہوں لوگوں نے کوئی میڈ نہیں رکھی ہوئی، تو میرا نام بھی اس طرح نہ آئے کہ میں نے بھی کوئی میڈ رکھی ہوئی ہے. میں بھی اپنے کام کو خود سارے کرتی ہوں. جبکہ یہ ہل کے ایک چائے کا کپ تک مشکل سے بناتی ہے. جب سے اس کی ماں آئی ہے، سارے کام اسی ماں سے ہی کرواتی ہیں. ہاں، باہر جتنا مرضی گھما لو، اس نے سمجھا ہوا ہے کہ ولاگنگ جو ہے وہ بس باہر گھما پھرا کے دکھاؤ تو یہی ولاگنگ ہے. لیکن اگر آپ سچ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا چاہتی ہیں تو یہ سب نہیں ہوتا جو آپ نے یہاں پر دکھائی ہے. 3 4 شادیاں دکھائی ہیں، شادی کے بعد کے افیئرز دکھائے ہیں. بچپن میں ہی آپ نے اتنا برا اپنا دکھا دیا کلچر کہ آپ کے گھر میں اتنے گندے گندے کام ہو رہے تھے. تو یہ ہے کیا پاکستان کا کلچر؟ یہ لوگ پسند کرتے ہیں آپ کو؟ کیا ان کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ جو اس طرح مطلب یہاں پر کہہ رہے ہیں. تو بہت ہی مجھے یہ ساری باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں کہ جب لوگ اس طرح آ کر غلط طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے مائنڈ اس طرف لے جاتے ہیں، ایک بہکانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو. تو بس اس لیے مجھے اس پر بولنا جو ہے وہ بہتر لگا، ورنہ ٹاپک اور بھی میرے پاس بہت زیادہ تھے. تو خیر، آگے ہم بات کرتے ہیں یاسر شامی. یاسر شامی ایسے انسان ہیں پاکستان کے لیے کہ ایسے یوٹیوبر ہیں جن کو میرے خیال میں یوٹیوب کی دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو نہیں جانتا ہو ان کو. ہم نے ہمیشہ ان کو ہنستے ہنساتے مسکراتے دیکھا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے ان کو اتنی زیادہ تکلیف اور دکھ میں نہیں دیکھا. یہ ایسے ہیں مطلب ہیں اینکر ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اوپر آئے ہیں. انہوں نے جن لوگوں کا انٹرویو لیا ہے، مطلب کافی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو انٹرویو لینے کی وجہ سے مطلب وہ لوگ ہائی لائٹ ہوئے ہیں اور وہ اوپر آئے ہیں. ان کا بھی ایک کیریئر بنا ہے. مطلب یہ اتنی اچھی ہستیاں، اتنے اچھے انسان ہیں. لیکن یہاں پر جب ان کی مدر کی تدفین ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی امی کو جنت الفردوس میں جگہ دیں، اللہ ان کو صبر دیں. کیونکہ ماں ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ماں باپ یہ دونوں ایسی ہستی ہیں کہ ان کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے.
اور چاہے جتنے بھی رشتے پاس ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی کمی کوئی بھی انسان پوری کر پائے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے والدین کو ہمارے سروں پر سلامت رکھیں، ہمارے بچوں کے سروں پر ہمارے سائے سلامت رکھیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور جناب، تو یہاں پر مجھے جو بات تکلیف میں تھی، میں مطلب جتنے دن سے میں نے یہ دیکھا ہے نا، تو اس دن سے میں نے یہ اسکرین شاٹس لیے ہوئے تھے اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں، اس پر میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ اس طرح سے ہے کچھ۔ اصل میں میرے بھائی کی شادی ہے نیکسٹ ویک میں، تو میں کافی بزی ہوں، میرا مائنڈ بھی بزی ہے اور میں ایکچولی ہوں بھی بزی۔ تو خیر، اور بھی بہت سارے ٹاپکس ایسے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس کہ میں بناتی ہوں لیکن میں بنا نہیں پاتی۔ تو خیر، جب ایس جے نے ان پر بات کی تو ان کے میں کامنٹ دیکھ رہی تھی، تو اس میں ایک کامنٹ اس طرح کا بھی تھا کہ آپ لوگ یہ کیا پڑھ رہے تھے، مطلب یہ ہمارے انڈیا میں تو اس طرح ہم نہیں پڑھتے، تو یہ آپ جب ان کو دفنا رہے تھے آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ مطلب وہ ایک مسلم خاتون تھی جنہوں نے یہ کویشچن کیا۔ تو اور مجھے بھی یہی تھا، اتنے دنوں سے میں دیکھا، کیونکہ لاکھوں لوگ ہوں گے، کیونکہ یاسر شامی کا نام ہی ایسا ہے کہ ان کی فالوئنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو کو، بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اور پھر لوگوں نے، لوگ جو ہیں نا، ہم نقل خور ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جو دیکھتے ہیں، اب یاسر شامی جو ہیں وہ ہمیں پسند ہیں، تو مطلب اگر ان کی مدر کی ڈیتھ پر وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا، تو جیسے ایک مثال نتاشا وکاس نے بھی دی تھی کہ اچھی چیز ہو بری چیز ہو ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے، تو ہم اس کو پھر کبھی نہ کبھی فالو کر لیتے ہیں۔ تو وہیں پر جب وہ اپنی مدر کو دفنا رہے تھے تو وہاں پر نعت پڑھی جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ نعت پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، نعت میں مطلب نعت پڑھنی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اتنی مطلب پڑھنی چاہیے، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ کرنی چاہیے جتنی اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں غلو مطلب زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات تو چلو ہو گئی، نعت پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ نعت پڑھنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، نعت پڑھنے سے کسی کی بخشش نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں تک سوال ہے قبر میں اتارتے وقت کا، تو یہ اتنا اہم مرحلہ ہے، اتنا اہم مرحلہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کہ ہم زندہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک مردہ انسان کے لیے وہ کیسے لمحات ہیں۔ تو وہیں پر ہمارے رب کا کیا حکم ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن میں جن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، انسٹیڈ ان چیزوں کے کہ ہم مطلب نعتیں پڑھیں یا ہم مطلب کچھ بھی اور پڑھیں، جب اللہ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ جب نزع کا وقت ہو، مطلب آپ کو لگ رہا ہو کہ کسی کی جان نکلنے والی ہے، اس وقت اس کو سورہ یاسین کا تحفہ دیں، جب قبر میں اتارو تو سورہ بقرہ اور سورہ ملک کے ساتھ اتارو، مطلب کہ اور یہ بات اور یہ پڑھنی کس کو چاہیے، یہ میں اسپیشلی آپ سب لوگوں کے لیے میسج ہے، کیونکہ ہم جتنی بھی یہاں پر میری بہنیں ہیں، تو اس میں میرڈ بھی ہوں گی، ظاہر ہے بچے بھی ہوں گے، اور آج میرا آپ سب کو یہی میسج ہے کہ پلیز 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 اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں، ان کو میسج دیں۔ میں نے تو اپنے بچوں کو ابھی سے سکھا دیا کہ جب میں مروں تو میرے لیے آپ نے یہ صورت اس وقت ضرور پڑھنی ہے، مجھے اور مطلب نہ اس وقت مجھے نعت کی ضرورت ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے صرف اولاد کی پڑھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اولاد چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں، اب قبر میں اتارتے وقت تو ظاہر بیٹے ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں اس ٹائم جب، اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے، بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے، اور اس وقت بالکل بھی صبر نہیں ہوتا، لیکن ہمت کر کے ہمیں اس ٹائم جو بیٹیاں ہوتی ہیں گھروں میں، تو جب جنازے کو، میت کو لے جایا جائے،
تو اس ٹائم ضرور ہمت کر کے ان کو سورہ بقرہ اپنی والدین کے لیے پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے جو اس وقت یاسر شامی کی مدر کے وقت وہاں پر دکھایا جا رہا تھا، اور یہ بہت مطلب مجھے بہت غلط لگا کہ بے شک نعت ہم عام روٹین میں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ بہت اہم وقت تھا۔ اس وقت ہمیں جو ہے ہمارے اپنے عمل کام آنے ہوتے ہیں، یا پھر پیچھے ہم جو اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بخشش کا سبب بن سکتی ہے، اور کچھ بھی ہمارے اس ٹائم کام نہیں آتا۔ اور اولاد کو اگر آج ہم سمجھائیں گے کہ بھئی ہمارا جو ٹائم آئے گا، مرنا تو ظاہر ہے سب نے ہے، جلدی دیر سے جتنی جس کی لکھی ہے تو وہ تو ہوگی نا۔ تو جب یہ وقت آئے تو ہمارے لیے قرآن پاک پڑھیں، بجائے اس کے کہ یہ نعتیں وغیرہ پڑھی جائیں، یا پھر کسی اور کو ہم بٹھا دیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ نہیں میری بہنوں، اس طرح بالکل بھی نہیں چلتا۔ جو اولاد ہے اس کو تو شاید آخرت اس لیے ہی کہا گیا ہے کہ اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس لیے میں اس بات پر پیٹتی رہتی ہوں ستارہ یاسین کہ میں کہتی ہوں کہ یہ بالکل بھی اپنے بچوں کو کوئی مینرز، کوئی تہذیب، کوئی تمیز نہیں سکھاتی اس معاملے میں، مطلب بالکل اس طرف لے کر ہی نہیں جاتی۔ ہاں ان کے بچوں سے موویز کے نام پوچھ لو، سیلیبریٹیز کے نام پوچھ لو، جو کچھ مرضی پوچھ لو، لیکن یہ چیزیں ان کو نہیں۔ جی، تو اگر میری بات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، صحیح لگی ہو، ٹھیک لگی ہو تو پلیز مجھے کامنٹ کر ضرور بتائیے گا۔ تو ساتھ ہی آگے ہم بات کرتے ہیں، تھوڑی سی بات کروں گی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ مریم نے بات کی ہے سلمیٰ یاسین کے فیس ریویل ہونے پر، اور انہوں نے پورا پیچھے سے ایک کہانی پوری کی پوری سنائی ہے کہ کس طرح رئیس اصغر نے ویڈیو بنائی تھی ان کے فیس ریویل کرنے کے بعد، اور کس طرح سے انہوں نے بتایا تھا کہ میری پرمیشن نہیں ہوتی تھی، میں نہیں چاہتا تھا میری بیٹیاں اس طرح سے سامنے آئیں، ان کو بس ہاتھ دکھانے کی پرمیشن تھی، اور انہوں نے اپنا ویل بھی اتار دیا اور یہ سارا کچھ۔ تو یہ ساری سٹوری ہم نے سنی ہوئی ہے بہن، ہمیں بھی پتہ ہے یہ ویڈیو رئیس اصغر نے ہی بنائی تھی، لیکن جب آپ لوگوں نے تمنا پر بات کرنی سٹارٹ کی تھی تو رئیس اصغر جب پوری طرح سے سامنے آئے تھے تو انہوں نے اس وقت آپ کو یہاں پر ایکسپوز کیا تھا، آپ کی بہن پٹارا کو بھی ایکسپوز کیا تھا کہ میں نے وہ ویڈیو کس کے کہنے پر بنائی تھی۔ مجھے جب گرین سگنل ملا تھا تو اس ٹائم میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، اور کس کے کہنے پر بنائی تھی اور کیوں بنائی تھی، آپ ہی وہ درمیان والی دلال ہیں جو کہ ستارہ اور اصغر کے درمیان آپ ہوتی تھیں۔ یہ خود رئیس اصغر کے الفاظ ہیں، اور وہ لائیو میں آج بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو بھی کچھ کرتا رہا ہوں، میری جو یہ فرسٹ ویڈیو آئی تھی یہ صرف ستارہ نے پیغام دیا تھا آپ کو، آپ نے اشارہ دیا تھا رئیس اصغر کو، یہ تبھی بنائی تھی، اور جو باتیں انہوں نے اگین اپنی بیوی کے بولی تھیں، اپنے بچوں کے جو بھی انہوں نے بولا تھا وہ سب انہوں نے وہاں پر ایکسپوز کیا تھا، وضاحت دی تھی کہ یہ سارا کچھ انہوں نے آپ کے کہنے پر کیا ہے، مطلب ستارہ کے کہنے پر کیا تھا، اور جو کچھ بھی وہ کہتے رہے ہیں، جس چیز کی بھی وہ کمیونٹی لگاتے رہے ہیں، وہ صرف اور صرف آپ دونوں کی اشارے ہوتا تھا تو تبھی یہ کام کرتے تھے۔ اور مجھے یہ بتائیں، ستارہ تو یہ وہ عورت ہے جو کہ پاکستانی کسی بھی ولاگر کو، یوٹیوبر کو منہ نہیں لگاتی، یہ آپ کو منہ کیوں لگاتی ہے یہ سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ نے ان کی کتنی چمچہ گیری کی ہے اور کتنے زیادہ آپ کے پاس پروفز پڑے ہیں، اس لیے تو نہیں وہ وہاں سے بھاگ کر لاہور آپ کے لیے آئی، اور آپ نے کس طرح سے اس کو ہوٹل میں ٹھہرایا اور ہوٹل کا کھانا کھلایا، اور بیچاری کچھ دن بعد خود ہی کہہ رہی تھی کہ بھائی بہت کھا لیے ہم نے ہوٹل کے کھانے، اب ہمیں اچھے نہیں لگتے، بڑی بڑی ہوٹلوں کے کھا لیے ہیں۔ وہ چند دن پہلے والا واقعہ جس میں ہوٹل میں کھانا کھا کر وہ مکر گئی تھیں اور کلپ نہیں لگائے تھے اس بیچاری عورت کے جس نے شاؤٹ آؤٹ لینا تھا۔ تو خیر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور اینڈ تک واچ کرنے کا شکریہ، دعا میں یاد رکھا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں۔ ملتے ہیں نئے ریاکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔